और मैं अगर इधर देखूं, अब भैया किस्सा ये है कि जब आप अपनी से कम उम्र किसी को देखते हैं तो आप लामुहल्ला थोड़ी सी इज्जत में और एहतराम में कमी कर देते हैं, ये एक फितरी बात है। मगर अगर किसी शख्स की सिगर सनी को छोड़ के उसकी इल्मी काबिलियत की तरफ निगाह डालें तो मेरे ख्याल में एहतराम और इज्जत जितनी वाजिब है उतनी करनी चाहिए। मेरे बाएं जानिब पहली कुर्सी पर तशरीफ रखते हैं जनाब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। सर, कबूल इस्लाम के बाद जो वाकयात गुजरे, अगर उन पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूल इस्लाम से पहले मैं कुछ ऐड ये करना चाहता हूँ कि हजरत उस्मान का जो पहला रिश्ता है वो ज़माना इस्लाम से कबल का सैयदा रुकैया के साथ जो शादी हुई है, इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनकी कुर्बत पहले से मौजूद थी। और जो आपने इंट्रो में दो बातें की हैं ना, मैं उनके वाकयात का जरूर हवाला देना चाहता हूँ। जो आपने ज़िमनी तौर पर बात की है कि हजरत उस्मान की हया कैसी थी, ये सही हदीस से वाकया साबित है कि सैयदा आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अबू बकर आए, मेरे वालिद आए, रसूलुल्लाह बैठे रहे, उमर आए, रसूलुल्लाह बैठे रहे, उस्मान आए तो रसूलुल्लाह ने जल्दी से कपड़ा अपनी टांगों के ऊपर सीधा किया और सीधा होके बैठ गए। कहा यह तरद्दुद अबू बकर और उमर की दफा नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आयशा जिससे फरिश्ते आसमान के हया करते हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हया क्यों ना करूं। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज ये है कि एक मरतबा फिर ऐसा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हुए तो हजरत आयशा ने पूछा, आप अबू बकर उमर की दफा तो ऐसा नहीं करते। कहा उस्मान हयादार है, अगर मुझे इसी तरह पढ़ा देख लेता तो शायद अपनी हाजत सही तरीके से बयान ना कर सकता। और जहां तक आपने सखावत का उनका तज़किरा किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर ये कह दिया कि आज इस्लाम को पैसों की जरूरत है, कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में देगा। हजरत उस्मान ने कहा जन्नत की बुशारत मिलेगी, रसूलुल्लाह ने कहा मिलेगी। कहा 100 ऊंट देता हूं। नबी करीम ने कहा उस्मान तुझे जन्नत की बुशारत हो, बैठ जा। कौन 100 ऊंट देगा। उस्मान फिर खड़े हुए, एक मरतबा फिर मिलेगी आका आपकी जुबान से, जी मिलेगी, मैं 100 ऊंट देता हूं। 7 मरतबा नबी करीम ने ऐलान किया, 7 दफा उस्मान खड़े हुए। और फिर जब 1000 दिरहम रसूलुल्लाह को मजीद अता किया ना, सही हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह हाथों में टटोल रहे हैं, खुशी से चेहरा दमक रहा है और कह रहे हैं कत कत या उस्मान, ए उस्मान बस कर दे, बस कर दे। मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान अगर तू कोई अमल भी ना करे, जन्नतुल फिरदौस तेरा हक है। क्या मैं बात कहूं कि जिस लुत्फ का जिक्र किया है कि वो दीनार जो सरकार के हाथों में पेश किया है, तो सरकार की खुशी का ये आलम है कि हाथों से उछालते हैं दीनारों, खेल रहे हैं। एक खास फख्र और इंबसात है जो मेरे सरकार के चेहरे और बदन से है। उसके बाद सर जन्नतें कुर्बान हो जाएं उसके बाद। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अशरा मुबशरा के पहले 4 नाम देख लीजिए, उसमें दमकता हुआ एक नाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि हजरत उस्मान को तो रसूलुल्लाह ने ये भी कह दिया था, 2 बेटियों की बात नहीं है उस्मान, अगर 40 बेटियां भी होती तुझे देता जाता। और ये जो आपने दमादी का जिक्र किया ना, ये भी एक बड़ा खूबसूरत वाकया है। हजरत उमर आए उस्मान के पास, कहा उस्मान बेटी हफ्सा से निकाह कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गया था, उस्मान ने ख्वाहिश जाहिर ना की और इनकार कर दिया। तो हजरत उमर को कहने लगे कि मैं तुझे तेरी बेटी के लिए बेहतर शोहर ना बताऊं, बेशक, और उस्मान के लिए बेहतर सुसर ना बताऊं, तो उम्मे कलसूम का निकाह उससे करता हूं, हफ्सा का निकाह तू मेरे से कर दे। मगर इस बात से पहले क्या उम्दा बात कही है, थोड़ा सा जिक्र कर लूं कि जो पहली बेटी अक़द में आई हैं वो सरकार दो आलम की नंबर 2 पे जो शहजादी हैं, हजरत ज़ैनब के बाद हजरत रुकैया हैं। और हजरत रुकैया का जिक्र लोग बहुत कम करते हैं। बड़ी ज्यादती है कि हमारे सरकार ताजदार नबूवत की शहजादियों का जिक्र मुकम्मल ना किया जाए। अलामा, मैं आपसे भी पूछूंगा, हजरत रुकैया के बारे में सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करूं आपको कि जब निकाह में आ गई हजरत उस्मान के, तो ना सिर्फ निकाह में आ गई बल्कि हिजरत में भी शामिल थी। उसके दोनों दफा शामिल थी सर। और छोटी सी बात आपको एक बताऊं, आपको एक दफा जब हिजरत हबशा हुई है तो कई देर तक पता ना चला कि दोनों मियाँ बीवी कहाँ हैं। फिर एक औरत ने आके ये नवीज सुनाई सरकार को कि मैंने उन दोनों को सही हालत में देखा है। तो सरकार ने किस कदर खुशी का इजहार किया और कहा। मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपने जो वाकया बयान किया ना, इससे भी एक बड़ी बात है। हजरत उस्मान गज़वा बदर में क्या शामिल हुए हैं? बिल्कुल शामिल ही हुए। हाँ, तो फिर इसका लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको माल में हिस्सा क्यों दिया? माल गनीमत में, माल में हिस्सा दिया और कहा तुम्हारा दर्जा मुजाहिद का है। हाँ, तुम्हारा इस वजह से वो सैयदा रुकैया की खिदमत में रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया कि बीमार है, उनकी खिदमत करनी है। सर, ऐन बदर के दिनों के अंदर जिस तरह अल्लामा फरमा रहे हैं, शहजादी रुकैया
کو ایک خاص قسم کی بیماری ہو گئی جو مجھ ڈاکٹر کے حساب سے، جو میری تھوڑی بہت تحقیق ہے، غالباً چیچک تھی، کیونکہ دانے اور آبلے پورے جسم پہ نکل آئے تھے۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، تم اپنے حرم کی تیمارداری کرو، اس کا خیال کرو، اور خود وہ چلے گئے۔ یہ واحد پہلا غزوہ جس میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے۔ میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کا تذکرہ آپ نے کہا سیدہ فاطمہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن باقی شہزادیوں کا تذکرہ کم ہوتا ہے، یہ آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہم سے کبھی نہ ہو سر۔ سیدہ اور ایک بات اب میں مزید ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ خواہ ہمارے معاشرے میں بنو امیہ بنو ہاشم کی تقسیم کی گئی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں تو عثمان سے بیاہی اور ایک بیٹی ابو العاص سے بیاہی۔ عثمان بھی بنو امیہ میں سے، ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے۔ یہ بنو امیہ بنو ہاشم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے، اسلام میں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ علامہ آپ نے اگر غور کیا ہو کہ تب سے لے کر اب تک جب سے پروگرام شروع ہوا ہے، مجھ گناہگار کے لبوں سے اس قسم کا کوئی تنازع آپ نے سنا؟ بالکل، یا یہ تفریق یا تقسیم دیکھی؟ ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے صرف مگر میری سیدہ نے، میری آقا زادی نے اپنی بڑی بہن کی وفات جو کہ بدر کے دنوں میں ہوئی ہے، جب وفات ہو گئی اور تدفین ہو گئی تو بارگاہ نبوی میں تشریف لائیں اور بیٹھ کے کتنی دیر اپنی بڑی بہن کو یاد کر کے روتی رہیں۔ تو جس کے مرنے پہ سیدہ کا آنسو ڈھلکا ہو، آنسو سے لباس تربتر ہوا ہو، ان کا بھی کیا درجہ ہوگا؟ میں آپ کو مزید ایک بات اور بتاتا ہوں، سیدنا عثمان نے صرف یہاں پہ انفاق نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ کے آپ اگر اندازہ لگائیں نا، بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عثمان ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت سب سے زیادہ مرتبہ بزبان نبوت ہوئی ہے۔ بے شک اس کی وجہ سنیں، بیر روما کون خریدے گا مسلمانوں کے لیے؟ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حضرت زمانے کا میں خریدتا ہوں۔ 7 دفعہ تو ایک جگہ پہ بھی، عشرہ مبشرہ میں بھی، بیر روما میں بھی، پھر کہا کون مسجد النبوی کی توسیع کرتا ہے، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بار بار روکنا پڑتا ہے حضور والا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا علماء میں ہے۔ سر مجھ جیسے گناہگار کے لیے اور میرے سامعین جو واقعی میری طرح گناہگار ہیں، کیا جانے ان میں سے کئی کہ بیر روما ہے کیا؟ ہجرت مدینہ ہو چکی ہے، مدینے میں پینے کے لیے میٹھا پانی کوئی نہیں سوائے ایک یہودی کی ملکیت میں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر روما ہے۔ اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اب آ گیا ہے وقفے کا وقت۔ آپ بھی ذرا دل کو سنبھال کے بیٹھیے، یقین خدا پہ کیجئے، آج محفل ایسی ہے سر جیسے بیت بازی ہوتی ہے، اور یہ بیت بازی ذکر کی ہے، فضول بہودہ اشعار۔ سر وہ کیسے اہتمام کیا گیا اور کیا واقعہ ہوا؟ یہ جو اس کا جو دباچہ ہے نا، وہ حضرت ابو بکر کے دور میں پورا ہو چکا تھا، زید بن ثابت کے ذریعے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور زید بن ثابت نے یہ بات کی تھی اگر مجھے یہ کہا جاتا یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر لو تو شاید وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ بے شک۔ اور آپ کو پتا ہے اس بات سے اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ، اگر آپ نے یہ سوال کر لیا تو حضرت زید بن ثابت نے حجیت حدیث کے اوپر بھی ایک جملہ کہا۔ جی ہاں، کیا کہا خزیمہ انصاری کے پاس یہ سورت توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم ملی، تو خزیمہ انصاری کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، خزیمہ انصاری کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، تو خزیمہ انصاری کے بارے میں صحابہ نے آ کے بتا کیا کہا، رسول اللہ، دیکھیں یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے میرا گواہ، ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہوگا، ہو گیا تو خزیمہ انصاری نے کہا تھا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تو نے تو وہ معاملہ دیکھا نہیں، کہا اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے تو کیا اس سودے کے بارے میں بولیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خزیمہ آج تجھے اکیلے کی گواہی آج کے بعد 2 کے برابر ہوگی۔ تو صحابہ آئے، انہوں نے کہا ان کے اکیلے کی اکیلی ایک آیت خزیمہ انصاری کے پاس تھی، قرآن پاک میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب فتوحات ہوئی تو حضرت عثمان کے پاس ان کے جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے یا حاکم تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اب لہجہ قریش میں بھی جمع کیا جائے۔ ہر بندہ، آپ کو پتا ہے قرآن پاک 7 لہجوں میں نازل ہوا، تو حضرت عثمان نے اسی صحیفے کو جو زید بن ثابت نے لکھا تھا اور جمع کیا تھا، اسی صحیفے کی انہی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی متعدد کاپیاں تم بناؤ، اور پھر باقی مالکوں کا باقی تمام قراتوں کو ختم کر دیا جائے اور ایک اس قرات کو جمع کر دیا جائے۔ اچھا سر، اور دوسری یہ جو صحیفہ تھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، کیا یہ صحیح ہے کہ یہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ ہے؟ یہ بھی درست بات ہے، حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اور میرے ان کے سرکار پاس کی زوجہ پاک۔ اچھا لیکن ایک بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک معجزہ تو ہے نا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ 7 لہجے دنیا سے محو نہیں کیے، 7 لہجے وہ 7 قراتیں آج بھی موجود ہیں، اگرچہ حضرت عثمان نے ایک قرات کے اوپر یہ جمع کیا، اس کا امت کو بڑا فائدہ ہوا۔ آپ نے ایک بات جو ضمنی طور پہ کی ہے نا، میرے دماغ میں اس وقت سے وہ بات
آ گئی ہے. جب آپ نے کہا کہ حضرت عثمان نے کہا آج میرا وقت شہادت ہے, آپ کو پتا انہوں نے کیوں کہا تھا؟ ان کو خواب آئی تھی اور ان کو خواب یہ آئی تھی, انہوں نے کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور انہوں نے کہا عثمان آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے. تو پھر میں نے ابتدا صبح کی تو روزہ رکھ کے کی, اور پھر جو شاہ صاحب نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ان کے اقوال حضرت عثمان کے وہ اس موقع کے ہیں. میں لیکن ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت عثمان حضرت عمر کے دور میں خود ہی ہاں یعنی قافلے کو لے کے چلنے والے جب حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ عمر کے بعد خلیفہ عثمان ہوگا. اور حضرت عثمان کے دور میں کیا کہتے تھے؟ عثمان کے بعد خلیفہ علی ہوگا. اور جو حضرت عثمان کی خلافت ہے, حضرت عمر نے دیکھے کتنا دنائی کا فیصلہ کیا, کہا میں ان 6 بندوں کے اندر امانت چھوڑ کے جاؤں گا جو دھرتی کے اوپر کائنات کے اوپر سب سے افضل لوگ ہیں, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص کو جب امانت دی تو آپ کو پتا باقی تو 10 بردار ہو گئے. عبد الرحمن عوف کو انہوں نے چن لیا کہ آپ فیصلہ کر دینا, تو انہوں نے گھر گھر جا کے رائے لی اور حضرت علی سے ایک بات کی, اگر عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا آپ اب یہ دیکھیں اختلافات تو اسی دن ختم ہو گئے. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کوئی اختلاف ہو, حضرت عثمان کی سب سے پہلی بیعت کس نے کی؟ حضرت علی نے. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دیا. اور شاہ صاحب نے جو ضمنی بات کی ہے نا, حسن و حسین اس دفاع کے اندر زخمی ہوئے ہیں, اور حضرت عثمان کا یہ اجتہاد تھا, اور امہات المومنین یہ بیان کرتی ہیں یہ اجتہاد کی وجہ کیا ہے. حضرت عثمان نے باغیوں کو قتل کیوں نہیں کیا, تلوار کیوں نہیں نکالی؟ 700 صحابہ موجود ہیں, آ کے کہتے رہے کہ نکالیے. تو امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا اللہ رب العزت تجھے ایک قمیص اور خلت عطا کریں گے. وہ مراد خلافت کی تھی, تو نے اس کو خود نہیں اتارنا اگر لوگ تجھ سے چھیننا چاہیں. لیکن جو راز بعد میں افشاں ہوا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بھی کہا تھا کہ تو نے تلوار بھی نہیں نکالنی. یہ شہادت مظلومیت کی شہادت ہے کہ پانی بھی بند ہے, کھانا بند ہے. آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, حضرت عثمان خود کہتے ہیں جب ان کے تلوار کا وار لگا نا انگلیوں کے اوپر تو انگلیاں کٹ کے. ایک بات علامہ میں 10 بستہ معذرت خواہوں کیونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے. علامہ آپ سے آخری چند جملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں, کوئی دروازہ آ کے کھٹکاتا ہے, نبی کریم کہتے ہیں جو آئے اس کے لیے دروازہ بھی کھولو ابو موسیٰ اشعری کو, اور اس کو جنت کی بشارت دو. حضرت ابو بکر آئے. دوسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکا, کہا جنت کی بشارت دو. حضرت عمر آئے. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی شہادت عثمان کا حضرت عثمان کو بھی علم ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, یہ 3-4 متعدد احادیث ہیں کہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا اس کے اوپر شہید ہیں صرف نبی صدیق اور شہید. پھر حرا کے اوپر نبی صدیق اور شہید. یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ کہا جو آئے اس کو شہادت کی بشارت بھی جو جنت کی بشارت بھی دو, لیکن مصیبت کی بشارت بھی دو, ساتھ ایک مصیبت ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ان قریب امت میں فتنے آئیں گے, تم نے اس وقت اس بندے کا ساتھ دینا ہے. اس وقت وہ صحابی دوڑ کے گیا اور ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا, حضرت عثمان کا چہرہ تھا, اے اللہ کے رسول ان کا ساتھ دینا ہے. نبی کریم نے کہا ہاں ان کا ساتھ دینا ہے. اور حضرت عمر نے پوچھ لیا جب غزوہ یرموک کے بعد کہ یہ جو آپ نے کتابیں دیکھی ہیں ان کے اندر حضرت عثمان کو کیا پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات کے اندر حضرت عثمان کو صالح خلیفہ پایا. خواتین و حضرات, ہم